नाज़रीन, चाइना और अरब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फ़लस्तीन जंग के हवाले से, और इसी के साथ साथ अरब और यूरोप अलग से एक इंगेजमेंट कर रहे हैं। एक स्पेशल एक कॉपरेशन कायम किया गया है यूरोप, जिसको फ्रांस लीड कर रहा है, और मिडल ईस्ट के दरमियान। इसके साथ साथ नाज़रीन बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया अब फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करने जा रहा है, और ICC यानी आलमी अदालत वो कुछ नए स्टेप्स लेने जा रही है। और कोलंबिया, स्पेन, बहुत सारे ममालिक वो क्या कर रहे हैं, ऑन फील्ड इसराइल की किस तरह से पिटाई हो रही है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, दुनिया के तनाज़ात में अमेरिका इर्रेलेवेंट हो रहा है, और इसराइल जंग को इस तरह से सपोर्ट करके, जो कि दरअसल जेनोसाइड है, इसको सपोर्ट करके नाज़रीन ना सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी बल्कि उसकी जो हेजेमनी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। दुनिया नाज़रीन फ़लस्तीन के मामले पर एक अलग अलायंस बना रही है। कुछ दुनिया की ताकतें ऐसी हैं जो पुरअमन तरीके से ये कॉपरेशन करते हुए इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसी ताकतें हैं जो मिलिट्री पावर के ज़रिए, मिलिट्री सपोर्ट के ज़रिए फ़लस्तीन के मामले को हल करने की कोशिश कर रही हैं। यानी फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों को, एक्सेस ऑफ रेजिस्टर्स को असलहा फराहम कर रही हैं, फाइनेंस कर रही हैं। इस तरह वो मिलिट्री पावर के ज़रिए, क्योंकि उनको लगता है कि इसका ऑन टेबल कोई हल निकलने वाला नहीं है। जब वो इसराइल और अमेरिका के इंटेंशंस देखते हैं तो वो मिलिट्री के ज़रिए इसका सलूशन निकालने जा रहे हैं। और रशिया और चाइना जैसी ताकतें वो हैं जो इन दोनों तरीक़ों से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं, यानी डिप्लोमेटिकली भी, कॉपरेशन के ज़रिए भी, और मिलिटरीली भी इसको जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। और यूरोप में नाज़रीन बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है। यूरोप इस वक्त इसराइल, बरतानिया और वाशिंगटन के बगैर अपने मामलात को हल करने में लग गया है, और इस नए यूरोप को नाज़रीन जो लीड कर रहा है वो इस वक्त फ्रांस है। और इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद, जो डिप्लोमेटिकली हो रही हैं, कुछ मिलिटरीली हो रही हैं, इन तमाम तर गेम के दरमियान जो आलमी जंग के खतरात है वो नाज़रीन दिन ब दिन जो है वो गहरे होते चले जा रहे हैं। और उसकी सबसे बुनियादी वजह एक है, वो ये कि अमेरिका यूक्रेन और इसराइल दोनों को असलहा देने से रुक नहीं रहा है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिससे आलमी जंग के जो खतरात हैं वो रोज़ बरोज़ गहरे होते चले जा रहे हैं। बाकी फैक्टर इससे नीचे हैं। अगर अमेरिका इन दोनों मुल्कों को असलहा देना बंद कर दे तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। लेकिन ये असलहे की जो मुसलसल सप्लाई है वो दरअसल इस जंग को बढ़ावा दे रही है और आलमी जंग की तरफ धकेल रही है। तो इस सारी इशू के ऊपर आपके सामने चीज़ें रखते हैं। पहले ज़रा सबसे जो गैर मामूली नाज़रीन खबर है चाइना और अरब के हवाले से। अरब चाइना कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 30 मई को, और उसमें तमाम वज़राए ख़ारजा अरब के वो शिरकत करने जा रहे हैं। आप इसकी ज़रा गैर मामूली नौयत का अंदाज़ा लगाइए कि अभी जो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा था, उसमें अमेरिका ने ये शर्त रखी थी कि गेट द चाइना आउट फ्रॉम द रीजन, कि चाइना को आप मिडिल ईस्ट से आउट करें। ये सऊदी अरब के सामने उस डिफेंस पैक्ट के अंदर शर्त रखी गई, जिसमें वो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सऊदी अरब को देने जा रहे थे। उनकी डिमांड ये थी। और इधर क्या हो रहा है, अरब सारे वो चाइना के वहां पर जाकर जो है वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम वज़रा ख़ारजा जो है वहां पर शरीक हो रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है गजा जंग, ठीक है, आपस में इंक्रीजिंग द कॉपरेशन एंड द ग्लोबल सिक्योरिटी। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो इसके हैं। और आप ओवरऑल देखें तो बहरीन के किंग जो हैं वो प्यूटन के पास पहुंचे हुए हैं, UAE के सदर जो हैं वो चाइना जा रहे हैं, और ऊपर से ये सारी कॉन्फ्रेंस। यानी कि अमेरिका की डिमांड क्या है, और यही इसराइल की, कि मतलब चाइना को, रशिया को और ईरान को यहाँ से आउट किया जाए और उनसे मामलात को ख़त्म किया जाए। और अरब जो हैं वो ईरान से भी कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, MBS ईरान का विजिट कर रहे हैं, और चाइना और रशिया के साथ जो है वो इस हद तक नए एग्रीमेंट्स, नए मुआहदे और नए मामलात करने जा रहे हैं। और बेसिकली वो अब उनको इनवाइट कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के मामलात में वो आकर फ्रंट फुट के ऊपर इसको लीड करें। और जैसा कि बहरीन के किंग ने प्यूटन को कहा कि ईरान से सालसी और मिडिल ईस्ट में अमन लाने के लिए आप किरदार अदा करें। यानी अमन कैसे आएगा? एक ही मामला है ना, फ़लस्तीन वाला मामला। तो वो कह रहे हैं फ़लस्तीन वाले मामले को अब आप सपोर्ट करें, मतलब हल करवाएं जैसे भी आपने करवाना है। और अगर हम लॉजिकली देखें
اور ذرا ایموشنز کو سائیڈ پر بھی رکھ کر دیکھیں تو بھی چائنا کے لیے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے، اپنی سوورینٹی کے لیے اب فرنٹ فٹ پر آنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جو چائنا کی پالیسی رہی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ رہی ہے، لیکن اب جو معاملات 7 اکتوبر کے بعد ڈیولپ ہوئے ہیں، اب چائنا خاموش نہیں رہ سکتا۔ آپ ابھی دیکھیں 2 دن پہلے کی یہ خبر ہے کہ امریکہ نے جو ہے پابندیاں لگا دی چائنا کے اوپر، نئی ریسٹرکشنز، سینکشنز لگائی ہیں، اور چائنا نے امریکہ کے اوپر بدلے میں سینکشنز لگا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے تو پھر اس ٹریڈ وار کے اندر وہی کامیاب ہوگا، وہی اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرے گا، وہی بازی لے جائے گا جس کا انفلوئنس ہوگا۔ اور سب سے زیادہ انفلوئنس کہاں پر درکار ہے؟ آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر درکار ہے۔ whoever rule the middle east rule the world، یہی اصول ہے۔ آپ مڈل ایسٹ میں آپ کا اثر و رسوخ ہوتا ہے تو آپ دنیا کے اوپر رول کرتے ہیں، ساری شپنگ لینز وہاں سے ہیں، انرجی ریسورسز وہاں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مڈل ایسٹ میں اب آ کر جو ہے مورچہ سنبھالنا چائنا کے لیے اور رشیا کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح چائنا جو کوپریشن یورپ کے ساتھ بڑھا رہا ہے، رشیا نہیں بڑھا سکتا کیونکہ اس کا معاملہ یورپ کے ساتھ سیدھا چل رہا ہے یوکرین کی وجہ سے، لیکن چائنا ادھر دونوں طرف، اور چائنا اور رشیا کا آپ کو پتہ ہے مطلب وہ ایک ہی چیز ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ادھر رشیا سینٹرل ایشیا کے اندر اسلامک ورلڈ کی کانفرنس کرنے جا رہا ہے، جس میں واضح پیوٹن کا لیٹر آ چکا ہے کہ وی آر ریڈی فار کوپریشن ود دا اسلامک ورلڈ، اسٹریٹجیکلی، اکنومیکلی اور ٹیکنالوجیکلی ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے اسلامک ورلڈ کو تیار ہیں۔ یہ تو ہو رہی ہے نا عربز کے اوپر، وہ اسلامک ورلڈ کے اوپر پیوٹن ادھر کرنے جا رہا ہے سینٹرل ایشیا کے اندر، وہ بہت جلد ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ فلسطین جنگ نے دنیا کی جیو پولیٹکس اور الائنس کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور واشنگٹن اور اسرائیل ان کی کیسے یہاں پر سبکی ہونے جا رہی ہے، ان کی کیسے یہاں پر ہار ہونے جا رہی ہے، اور عربز اب بالکل اس خیمے سے نکل کر اس والے خیمے میں واضح طور پر آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ناظرین یہاں پر کوپریشن ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس غزہ جنگ کی وجہ سے، وہ ہے یورپ عرب کوپریشن۔ 7 مہینے انہوں نے تکیہ کر کے بیٹھے رہے ہیں واشنگٹن کے اوپر کہ وہ سیز فائر کروائے گا، کیونکہ دیکھیں مڈل ایسٹ تو براہ راست متاثر ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ریجن سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے نا مڈل ایسٹ کے بعد، وہ ہے یورپ۔ ایون جنوبی ایشیا اتنا متاثر نہیں ہو رہا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اتنا متاثر نہیں ہو رہا، مڈل ایسٹ کے بعد، کیونکہ مڈل ایسٹ میں تو جنگ چل رہی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ریجن متاثر ہو رہا ہے تو وہ سب سے زیادہ یورپ متاثر ہو رہا ہے۔ تو یورپ نے کافی اس کے اوپر انتظار کرتا رہا کہ جنگ بندی ہو جائے۔ پہلے تو وہ جنگ بندی چاہتا ہی نہیں تھا، پہلے تو جیسے اسرائیل کی اس کی حمایت تھی، مطلب صدیوں سے چلی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، وہ مطلب پوری طرح سے اس کے ساتھ کھڑا تھا، کیسے اسلحہ کے جہاز ہے وہ اترتے دیکھے گئے تل ابیب کے اندر، اور واضح سپورٹ، نو ریڈ لائن والی سپورٹ اسرائیل کے لیے کلیمز کی ساروں نے۔ لیکن اب جب حالات بدلتے انہوں نے دیکھے ہیں، اور یہ وار جینوسائیڈل وار میں سب کے سامنے آ گئی، پھر ان کی اچیومنٹ یہاں پر کوئی نہیں ہے، اور یمن جیسے میدان میں آیا، اور اس کا سب سے بڑا اکنامک لاس جو ہے وہ اس وقت یورپ کو ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی انرجی ساری رشیا سے آ رہی تھی، رشیا سے کٹ گئی تو مڈل ایسٹ سے اس کے بعد آنا شروع ہو گئی، یمن کی وجہ سے وہ یہاں سے کٹ گئی، اس نے راستہ بلاک کر دیا۔ تو یورپ کو سمجھ آئی ہے، یورپ سے مراد برطانیہ کو نکال کے، برطانیہ یورپ کا حصہ نہیں ہے، تو یورپ کو سمجھ آئی، جس کو اب فرانس لیڈ کر رہا ہے، کہ بھائی یہ جنگ ہمارے بارے میں نہیں ہے، اور نہ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت یورپ کے اندر سٹرونگ ایک جو ہے نا ریزنٹمنٹ ہے امریکہ کے خلاف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوکرین کی جنگ میں یورپ کو پھنسایا گیا ہے، ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر ایک پائپ لائن آتی تھی رشیا سے یورپ کی طرف، اس میں دھماکہ ہوا، اور امریکہ نے اور برطانیہ نے الزام لگایا کہ رشیا نے یہ دھماکہ کیا ہے تاکہ سستی گیس یورپ کو نہ ملے، حالانکہ فائدہ تو رشیا کو ہونا تھا اس گیس سے، اس پائپ لائن سے۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ پائپ لائن کس نے تباہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بہت ریزنٹمنٹ ہے امریکہ کے خلاف کہ انہوں نے ہمیں اس جنگ میں بھی پھنسایا، اور اس کی اسلحہ ساز کمپنیز تو منافع کما رہی ہیں، ہم اس میں کیا حاصل کر رہے ہیں؟ یورپ تو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور نیوکلیر جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ جو پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر بم چلائیں گے تو یورپ کس کے، امریکہ کے اوپر تھوڑی چلائیں گے، تو ان کو جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ ریزنٹمنٹ اس وقت یورپ میں پائی جا رہی ہے۔ تو یورپ اب الگ طریقے سے انگیج کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جو سب سے بڑی اس وقت کی خبر ہے، اور اسرائیل میں اس وقت شدید اس میں ایک خوف پایا جا رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
عربز اور ادھر فرانس یعنی کہ یورپ، فرانس لیڈ کر رہا ہے اس وقت نئے یورپ کو، وہ ایک کوپریشن، ایک اتحاد بنا رہے ہیں۔ The French president receives the ministerial committee assigned by the joint Arab Islamic extraordinary summit on Gaza۔ ایکسٹرا آرڈنری سمٹ آن غازہ، اس کی جو منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے وہ جناب اس کو پریزیڈنٹ میکرون نے وہاں پر ریسیو کیا۔ دا فرینچ پریزیڈنٹ ریسیو دا ممبرز آف دا منسٹریل کمیٹی اسائنڈ بائی دا جوائنٹ اسلامک ایکسٹرا آرڈنری سمٹ انڈر دی چیئرمینشپ آف ہز ہائنس پرنس فیصل بن فرحان بن عبداللہ Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia and in the presence of other ministers۔ تو یہ خاص کمیٹی بنا دی گئی ہے فرانس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے لیے۔ غزہ کے حوالے سے عربوں نے ایک خاص کمیٹی بنائی ہے فرانس سے انگیجمنٹ کرنے کے لیے، واشنگٹن سے نہیں۔ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عرب اب اس معاملے کو دیکھیں نا کہ انہوں نے وعدے کیے اپنے لوگوں کے ساتھ، جو امریکہ نے ان سے وعدے کیے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ابھی رمضان سے پہلے جنگ بندی ہونی چاہ رہی ہے، ابھی عید سے پہلے، تو عوام تپے بیٹھے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، تو اب یہ عربوں کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ سخت ایکشن لیں، وگرنہ یہ تباہی ان کے اپنے گلے پڑنے جا رہی ہے۔ تو اسی لیے اب وہ ادھر ادھر پاؤں مار رہے ہیں، چائنا، پیوٹن اور یورپ، وہ اپنی انگیجمنٹ واشنگٹن سے ہٹ کر جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ آپ ذرا دیکھیے جرمن چانسلر کی ذرا لینگویج چیک کریں۔ سب سے بڑا سپورٹر اس وقت امریکہ کے بعد جرمنی، اور جرمن کے چانسلر ان کے الفاظ کا چناؤ چیک کریں۔ بات 7 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی نو ریڈ لائن سے، اور آج ذرا دیکھیے کہ ان ملکوں کی پوزیشن کس طرح سے بدلتی چلی جا رہی ہے۔ جرمن کا چانسلر کہہ رہے ہیں فیمن Palestinian suffering and attacks in Gaza contradict international law۔ وہ آن ریکارڈ لے کر آ رہے ہیں کہ ہماری جو مذہبی فریضے والی ریاست ہے وہ قحط سے لوگوں کو مار رہی ہے، وہ بہت زیادہ پیلسٹینین سفرنگز وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں، یعنی civilians are under attack۔ پھر Israel has crossed the borders۔ پھر we cannot imagine an attack on Rafah with heavy human losses and we will not allow such an attack to be carried out۔ گو کہ رفح کے پر بمباری جاری ہے، گو کہ اسرائیلی فوج داخل ہو چکی ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیے یہ وہ دیوار ہے جو اسرائیل کی حفاظت کی آخری دیوار ہے۔ جرمنی اور اس وقت امریکہ اور برطانیہ یہ اس کی حفاظت کی آخری دیوار ہے اسرائیل کی، اور اس میں اتنے بڑے چھید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ گرنے والی ہے، یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادہ دور نہیں ہے، یعنی جو آخری ان کے پروٹیکشن لیئر تھی اس کی یہ حالت ہوگی۔ انہوں نے اپنے الفاظ کے چناؤ کس طرح سے بدل لیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں ہے کہ ان کو فلسطین سے ہمدردی ہے، قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لاء کا خیال آ گیا ہے، ٹھیک ہے، قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں ہیومن رائٹس کا خیال آ گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی تباہی نظر آ رہی ہے۔ بھائی جو سب سے زیادہ نقصان ان ملکوں کو نظر آ رہا ہے نا، یورپ کے یہ جو سٹینڈ کر رہے ہیں، اندر کا معاملہ، انٹرنلی یہ ملک اتنے ان میں معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں اس جنگ کی سپورٹ کی وجہ سے کہ یہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اس طرح کا سٹانس جو ہے وہ اس میں تبدیلی لے کر آ رہے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے او بھائی، جب اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے 4 سال جنگ جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یا 2 سال رکھنی ہے یا 3 سال رکھنی ہے، جس مقام کے اوپر یہ انٹینسٹی پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ سپورٹ کر سکیں گے یہ ملک؟ یعنی اگر ابھی اس طرح کے بیانات دے کر وہ اندر کھاتے اسلحے اب دے بھی رہے ہیں تو کتنے دن دیں گے؟ ان کے عوام کے سامنے یہ حقائق آئیں گے نہیں؟ جیسے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک ان کی پوزیشن کتنی بدل گئی ہے، تو آگے 2 مہینوں میں کتنی بدل جائے گی، ٹھیک ہے، جنگ تو بھی بہت لمبا چلنے والی ہے، تو یہ کیسے اس کو افورڈ کریں گے؟ فی الحال اگر وہ ڈرامے بازی بھی کر رہے ہیں تو 7 اکتوبر سے آج تک کی ڈرامے بازی میں بھی بہت فرق آ چکا ہے، اور آگے 2 مہینوں بعد یہ جو ہلکی پھلکی ڈرامے بازی ہے وہ بھی نکلنے جا رہی ہے۔ یہ آپ ذرا ٹائم لائن کو، جو بھی واقعات اس جنگ میں ہونے اس کو ٹائم لائن سے آپ نے دیکھنا ہے کہ 7 اکتوبر کو کس ملک کی کیا پوزیشن تھی، کس ادارے کی کیا پوزیشن تھی، پبلک اوپینین کی کیا پوزیشن تھی، دنیا کے الائنسز کی کیا پوزیشن تھی، اور آج کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا لیے چلتے ہیں آپ کو بیٹل فیلڈ کے اندر، وہاں پر کیسے اسرائیل کی پٹائی ہو رہی ہے، مار پڑ رہی ہے، اور ساتھ اسرائیل کی وہ ہٹ دھرمی، وہ بڑکیں، وہ دھمکیاں کہ غزہ پر قبضہ کر لیں گے، جنگ نہیں روکیں گے، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے ذرا ان کی بڑکیں ذرا نئی سنیے گا، جو نئی بڑکیں آئی ہیں۔
اسرائیل کا فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے رفح مسٹ بی کمپلیٹلی اینڈ فورسفلی آکوپائڈ اینڈ آرمی کنٹرول مسٹ بی ایکسٹینڈیڈ اوور دا انٹائر غزہ اسٹرپ. پوری غزہ پٹی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے اور رفح پر آپریشن کرتے ہوئے مکمل طور پہ اس کو قبضے میں لے لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. پھر آپ دیکھیے اسرائیلی سیکیورٹی آفیشلز ایون اف دا براڈ آؤٹ لائنز آف سٹاپنگ دا وار آر ایگریڈ اپون اسرائیل ول ریزیوم اٹ وین نیسیسری. جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا ایک بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو اس وجہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو جب ہمیں ریکوائرڈ ہوگا وہ ہم دوبارہ حملہ کر دیں گے. تو یہ جنگ بندی ایسے نہیں ہونے والی کہ آپ کو دوبارہ موقع مل جائے, لیکن ان کی ذرا انٹینشن تو دیکھیں نا, ان کی انٹینشن تو دیکھیں کہ وہ کسی طور کمپرومائز نہیں کرنے والے ہیں اپنے گریٹر اسرائیل بنانے سے, اپنی کیلکولیشن کے مطابق, اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق. یہ تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن ان کی کیلکولیشن میں غزہ پر قبضہ وہ ہر صورت میں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آنے والے دنوں میں اگر کسی وجہ سے جنگ رک بھی گئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو دوبارہ بھی شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. اسرائیلی سیٹلمنٹ منسٹر کہہ رہا ہے دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس از این اینٹی سیمیٹک تھیٹر. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اینٹی سیمیٹک کہہ رہا ہے. اصل میں دیکھیں ان اداروں کی اہمیت کیا ہے. یونائٹڈ نیشن, عالمی عدالتیں یا اس طرح کے اور ادارے, جب آپ ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی بہت اہمیت ہے. وہاں پر ان کے جو سٹیٹس آتے ہیں, ان کے جو فیکٹس آتے ہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں, اس کو میڈیا میں کوٹ کیا جاتا ہے, اسی کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں غزہ میں سفرنگز ہیں, ظلم ہو رہا ہے, اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں. غزہ کا میڈیا آفس بات کرے گا, ایران بات کرے گا, لیبنان کرے گا, شام کرے گا, یمن کرے گا, تو ان کی باتوں کو تو ویسٹ کا میڈیا یا جو ان کی لابینگ ہے مطلب ویسٹ کا میڈیا کہے گا بھئی یہ ایران بات کر رہا ہے ہم اس کو کیسے مان لیں, یہ تو لیبنان بات کر رہا ہے, یہ غزہ کا میڈیا, یہ تو فیبریکیٹڈ سٹیٹس ہیں, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, جیسے بائیڈن کہتا رہا ہے. تو جب یونائٹڈ نیشن سے یہ فیکٹس آئیں گے, جب عالمی عدالت سے یہ فیکٹس آئیں گے تو اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس لیے ان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ ان پورے کے پورے اداروں کو یہ بلیم کر دو کہ یہ دیکھو یہ سارے کے ساری پرو حماس بن گئے ہیں اور اینٹی اسرائیل بن گئے. یہ عالمی عدالتیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, جو ان کی فنڈنگ سے چلتی ہیں, وہ حماس پرو ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے ending the war is not on the table and not in the consideration and the prime minister will never agree to that. یہ according to source close to Netanyahu کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ending the war یہ on table نہیں ہے اور نہ ہی نتنیاہو جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی ان کی بڑھ کے جو یہ پہلے دن سے دھمکیاں بڑھ کے ساری کر رہے ہیں, اور یہ ان کی انٹینشن بتاتے ہی ہے کہ یہ خود ڈوبیں گے مکمل طور پر, یعنی یہ جب تک جڑ سے ختم نہیں ہوں گے تب تک یہ جنگ نہیں روکیں گے. نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ جنگ جاری رہے گی. ٹھیک ہے, ان کی ٹینشن میں کیا بتاتے ہیں کہ جنگ جاری رہے گی اور ایٹ دی اینڈ یہ جنگ کب ختم ہوگی, جب یہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے. اس سے پہلے یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے, اور ختم یہ ہونے جا رہے ہیں. اس کا ایک ثبوت ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فارمر ڈپٹی چیف آف دا آرمی, اسرائیل کا آرمی چیف جو ہے, ڈپٹی آرمی چیف, وہ کیا کہہ رہا ہے, حماس still exist and there is no such thing as eliminating Hamas, they are empty words. ٹھیک ہے, یہ ان کا آرمی چیف صاحب کا کہہ رہا ہے ڈپٹی کہ حماس کی ایلیمینیشن والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اور یہ صرف ایمٹی ورڈز ہیں. تو وہ اپنے تکبر میں اندھے ہو کر اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کے مکمل خاتمے کی صورت میں نکلے گا. اپوزیشن لیڈر کا بیان دیکھیں, نیتنیاہو's only interest is political survival. تو جو وزیر اعظم اپنی کرسی بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہو, اس کا مطلب وہ کیلکولیشن کے مطابق تو نہیں کر رہا, وہ یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ اسرائیل کس طرح سے نیست و نابود ہو رہا ہے, وہ تو اپنی کرسی بچا رہا ہے. تو اپنی کرسی بچا رہا ہے تو نہ کرسی بچے گی, نہ خود بچے گا, نہ اسرائیل بچے گا. اچھا آگے ناظرین چلے تو آسٹریلیا کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کنسیڈر کر رہا ہے ٹو ریکگنائز پیلسٹائن. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسپین, آئرلینڈ, ناروے, ان کی ریکگنیشن کی خاص اہمیت ہے, اور یہ ویو یورپ میں بھی پھیلے گی اور باقی بھی پھیلے گی. اچھا اب وہ پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میں یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ فلسطین کو جو ہے وہ ریکگنائز کر لیا جائے. تو اگر آپ کہیں گے کہ بھائی ریکگنائز کرنے سے کون سا آزادی ہو جائے گی, تو دیکھیں اگر ریکگنائز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر انہوں نے ریکگنائز کیوں نہیں کیا, پہلے کر لیتے. جب فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر کیوں نہیں کیا. تو اگر فرق ہی نہیں پڑتا تو یہ کر لیتے ریکگنائز, یعنی وہ کاغذی ہے, اگر کاغذی ہے تو پہلے سے کر لیا ہوتا تو کیا فرق پڑ جاتا. تو فرق پڑتا ہے تو نہیں کیا,
اور آج اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا جب اسرائیل کے سارے اتحادی فلسطین کو مان رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اسرائیل کیسے مٹائے گا فلسطین کو؟ بیٹل فیلڈ میں تو وہ مٹا نہیں پا رہا، اور ڈپلومیٹیکلی جب اس کے سارے اتحادی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو فلسطین مٹے گا بھلا؟ جب ساری دنیا فلسطین کو مان رہی ہوگی، اسرائیل کو، آپ یہ ذرا ایکویشن چیک کریں، جب یہ سارے فلسطین کو مان لیں گے تو ساری دنیا فلسطین کو مان رہی ہوگی اور آدھی دنیا اسرائیل کو نہیں مان رہی ہوگی، یعنی اسلامی ملک تو فلسطین کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، تو وہ اسلامی ملک مطلب آدھی دنیا جو ہے وہ تو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر رہی ہوگی اور ساری دنیا فلسطین کو ریکگنائز کر رہی ہوگی، تو یہ ایکویشن کیسے بدلنے جا رہی ہے؟ آگے ناظرین چلے تو ایران کے حوالے سے غیر معمولی خبریں ہیں، اور ناظرین سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ 12 ہیلی کاپٹر خریدنے جا رہا ہے ایران رشیا سے، نائٹ ویژن یہ ہیلی کاپٹرز ہیں، اور ابھی خبر ہے کہ کوپریشن کس طرح سے رشیا بڑھانے جا رہا ہے مختلف سیکٹرز کے اندر، مختلف شعبوں کے اندر، جیسا کہ میڈیکل کے اندر کوپریشن بڑھنے جا رہا ہے اسٹریٹجیکلی، باقی اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر، دیگر ٹیکنالوجیز کے اندر، اب میڈیکلی جو کوپریشن ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ایران اینڈ رشیا ہیو ایگریڈ ٹو انہینس دیئر کوپریشن بائی کنڈکٹنگ جوائنٹ پروجیکٹس ان میڈیکل اکوپمنٹ سیکٹر۔ تو یہ دیکھنا کہ گہرائی تعلقات میں آتی چلی جا رہی ہے۔ آئل کی بوسٹنگ اس وقت کرنے جا رہا ہے ایران ٹو بوسٹ آئل آؤٹ پٹ بائی 4 لاکھ BPD، ٹھیک ہے، تو یہ ایران کس طرح سے اپنی اکانومی کو بھی ساتھ انہینس کر رہا ہے۔ اور سب سے آخری بڑی خبر ایران کے حوالے سے ناظرین 3 سالہ رپورٹ دی گئی ہے ابراہیم رئیسی کے دور اقتدار کی، 37% انفلیشن میں کمی آئی ہے، تو اس لیے وہ شخصیات جو ہے نا ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی، دنیا میں ان کی جو ہے نا وہ کیسے ہیجمنی کو قائم کر رہے تھے، اسرائیل اور امریکہ کو ٹکر دے رہے تھے، اور اپنے ملک کی اکانومی کو کیسے وہ سروائیو کروا رہے تھے، مضبوط کر رہے تھے، اور 37% جو انفلیشن ہے اس میں کمی آئی ابراہیم رئیسی کے ٹائم میں۔ اب ذرا آپ جو ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پروسیکیوٹر ہیں اس کا ذرا بیان دیکھیے، نو ون ہیز اے لائسنس ٹو کمٹ وار کرائمز اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، کسی کو یہ لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ دس از اے ڈینجرس مومنٹ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول اینڈ اف وی ڈو ناٹ اڈیئر ٹو دا لا وی ول ہیو نتھنگ ٹو اڈیئر ٹو۔ یہ انٹرنیشنلی بہت خطرناک چیز ہے نا بھائی، جب آپ اسرائیل کو اتنی کھلی چھوٹ آپ نے دے دی ہے تو اسرائیل کے پاس پاور ہے نا، وہ کر رہا ہے، تو کل کو جس کے پاس پاور ہوگی وہ یہ کرے گا اور دنیا اسی باربیرینزم میں دوبارہ چلی جائے گی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ او بھائی آپ ذرا دنیا کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں، دنیا کن ظلم، سفاکیت اور جبر اس سے گزر کر آئی ہے، کیسے کیسے انسانیت نے اذیتیں برداشت کی ہیں۔ جب ایک قوم دوسری قوم کے اوپر حملہ آور ہوتی تھی تو ذرا دیکھیں تو صحیح انسانیت نے کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ایک نیشن حملہ آور ہوتی تھی کیا کرتی تھی اس نیشن کے ساتھ، ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو ہم اس دنیا سے نکل کر آئے ہیں اور ہم نے ایک بہتر دنیا بنانے کی کوشش کی ہے، تو اس بہتر دنیا کو وہ جیسے بھی ہم ان کمپیریزن بات کر رہے ہیں، آئیڈیالائز دنیا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس ماضی کی وحشیانہ دنیا سے آج کی دنیا بہتر ہے، تو اس بہتر دنیا کو اسرائیل اگر اس طرح سے سسٹم کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے تو پھر یہ سوچیں یہ دنیا کی سطح کے اوپر کتنی بڑی تباہی آ رہی ہے، دنیا میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ اس کا پروسیکیوٹر بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے کانٹیکس یہ ہے، یہ جو عالمی لا ہے دنیا میں کبھی عالمی لا نہیں ہوا، یہ 100 سال پہلے بنا ہے نا عالمی لا، بلکہ 80 سال ہو گئے، تو عالمی لا ٹھیک ہے ہم نے اس کو کبھی نہیں مانا کیونکہ اس کی ادھر والی دنیا کے لیے کبھی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، یہاں پر کوئی سہولت اس نے نہیں دی، ادھر کے لیے ضرور ہوگا، لیکن بہرحال ان کمپیریزن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس عالمی لا کی ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے، مطلب بنایا گیا ہے ماضی کی دنیا سے آج کی دنیا کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے، اور اس نے کسی حد تک ڈیلیور ضرور کیا ہے کہ ماضی میں تو کوئی ضابطہ تھا ہی نہیں۔ دیکھیں اس کو امریکہ نے کبھی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، لیکن باقی سطح کے اوپر تو کہیں نہ کہیں تبدیلی آئی تھی، تو اب وہ جو ہلکی پھلکی دنیا بہتر ہوئی تھی وہ ختم کر دیا ہے اسرائیل کی اس وحشیانہ جنگ نے۔ This is not the way to wage a war, and if this is a compliance with international law, the Geneva Conventions serve no purpose۔ ساری دنیا اکٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم یہ چیزیں اب نہیں کریں گے، انسانیت نے جو جرم کیے اس پر انسانیت اکٹھی بیٹھ کر شرمندہ ہوئی، اس شرمندگی کا نام انٹرنیشنل لا ہے۔ یہ بات سمجھے، اس کی تاریخ سمجھے، وہ جو انسانیت بیٹھ کر شرمندہ ہوئی اور تقاضے بنائے، اس شرمندگی کا نام بیسیکلی انٹرنیشنل لا ہے۔ تو جب آپ اس انٹرنیشنل لا کو نہیں مان رہے تو مطلب آپ
پھر وہی کرائم دنیا میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو پھر جس کا جو بس چلے گا وہ کرے گا. کولمبیا نے ناظرین اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے. کولمبیا کہہ رہا ہے وی ڈیمانڈ compliance with the United Nations resolutions and the implementation of the international criminal resolution. Gaza is on the verge of genocide and what Israel is doing is contrary to international law. The president severed relations with Israel due to its non-compliance with the international law. ٹھیک ہے, تعلقات جو ہیں وہ سویئر کر لی ہیں کولمبیا نے, اور وہ مزید سخت اقدامات کی بات کر رہا ہے. اسٹرانگ پوزیشن اس وقت ساؤتھ امریکہ نے لی ہوئی ہے فلسطین کے لیے. جو میں وائڈر کینوس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اس کی آخری ہیڈ لائن دیکھیے, یو ایس اسٹرائک آن رشیا ٹارگیٹس وڈ بی دا اسٹارٹ آف دا وار. دا ایکس پریزیڈنٹ وارننگ کمز آفٹر پولینڈ سیڈ واشنگٹن وڈ ہٹ رشین ٹارگیٹس. یہ پولینڈ سے باتیں اٹھ رہی ہیں, اور دیکھیں یوکرین کی جنگ کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ جنگ بڑھے گی, وہاں پر یوکرین ہارے گا, یوکرین ہارے گا تو نیٹو جائے گا, نیٹو جائے گا تو رشیا نیوکلیر بم استعمال کرے گا, نیٹو نہیں بھی جائے گا وہ طیارے دے گا جو کہ اس نے دینے ہی دینے ہیں. امریکہ اس پر سرنڈر نہیں کرنے جا رہا یوکرین پر کبھی بھی. وہ طیارے دے گا, وہ طیارے رشیا کے اوپر اسٹرائک کریں گے, رشیا اس کے مقابلے میں نیوکلیر بم چلائے گا. ٹھیک ہے, تو نیوکلیر بم چلے گا تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اسٹرائک کریں گے رشیا پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی جنگ آج ہو, کل ہو, 6 مہینوں بعد ہو, سال بعد ہو, ہم تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.